देश प्रदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान, इरफान राजा, फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, आज जो मेरे मेहमान हैं तहसील गुजर खान और बिलखसूस गुजर खान शहर की बहुत ही नामवर शख्सियत जनाब शहजादा खान साहब, सोशल वर्कर हैं, बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत हैं और सियासी तौर पर PTI के साथ मुंसलिक हैं और हाल ही में ये उस जुर्म की सज़ा भुगत कर आए हैं जेल में। तो आज मेरे साथ इनके दो मौज़ूआत हैं जिन पर मैंने गुफ्तगू करनी है। एक जो नंबर 1 पे है, ये है कि इस वक्त गुजर खान जो है वो चोरों और डकैतों के नरगे में है और आए रोज़ डकैतियाँ होती हैं और बड़ी बड़ी डकैतियाँ होती हैं और गुजर खान की पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कल 2 बड़ी डकैतियाँ हुई हैं, कोई 25 लाख रुपए की, एक 3 साढ़े 3 लाख। तो जो हमारे सियासतदान जो हैं उनकी तरफ से भी काबिल ज़िक्र कोई एक्टिविटी देखने में नहीं मिली और मीडिया जो है वो भी अपना किरदार जैसा भी है वो कर रहा है। तो मैंने इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए जनाब शहजादा खान साहब को रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और ये चूँकि ताजर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, तो इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले कि गुजर खान इस वक्त जराइम पेशा लोगों, डकैतों और चोरों के नरगे में है और हमारी गुजर खान की पुलिस क्या कर रही है, ये मेरा अहम टॉपिक, अहम सवाल यही है। और उसके बाद ये PTI के चूँकि रहनुमा हैं और ये जेल यात्रा करके भी आए हैं, तो जेल में इनके साथ क्या भी थी, ये दूसरा मौजू है। वेलकम जनाब शहजादा खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सवाल मेरा आपने सुन लिया कि इस वक्त जो है हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है पूरा समाज, पूरे कारोबारी लोग, डकैतियाँ धड़ल्ले से हो रही हैं और पुलिस जो है वो मेरे ख्याल में तो सत्तू पे पी कर सोई हुई है। तो आप चूँकि एक अवामी नुमाइंदे हैं, फिर ताजर कम्युनिटी के आप रहनुमा भी हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चौहान साहब का आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये इज़्ज़त दी और यहाँ पर बुलाया और अपने ख़यालात का इजहार करने का हमें मौका दिया। चौहान साहब, जहाँ तक डकैतियों का यहाँ पे मामला है, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ की जो मौजूदा पुलिस है वो ठेके पे इन चोरों और डकैतों को लेकर आई है। ये मुमकिन ही नहीं कि पुलिस अगर एक्टिव हो और वो चाहे कि यहाँ पर चोरी डकैती ना हो और मजाल है कि वहाँ पे चोरी हो जाए, मगर यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये पुलिस, मेरा ये ख्याल है कि यहाँ इनकी जिस तरह ठेके पे नहीं होता, ठेके पे गुजर खान के लोगों को उनके हवाले कर दिया गया है कि आप इनको लूटो, इनके खून चूसो। और जहाँ तक अब देख रहे आपने ये है कि गोलियाँ तक भी लगी हैं यहाँ पे, लोगों को ज़ख्मी भी हुए हैं, कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पर आला पुलिस वाले, आला हुकाम, वो यहाँ आकर इन लोगों को मेडल दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये मेडल इसलिए दिए जा रहे हैं कि गुजर खान शराब घोट बना हुआ है और गुजर खान में जो डकैतियों की रेशो है वो इस छोटा सा शहर है, मगर इसकी डकैतियों की रेशो जो है वो शराब घोट के बराबर हो गई है। अच्छा, ये छोटी मोटी डकैतियाँ, ये तो कहते हैं, मेरी मुलाकात हुई थी मलक नवाज साहब SHO से, तो वो सिलसिला ये था कि एक हमारे दोस्त हैं तंग देव सईदा के अमीर मुख्तार नकवी साहब, सादात घराने के, वो बड़ी शख्सियत है, नंबरदार भी हैं अपने गांव के। जी। तो वो डेनमार्क होते हैं। तो उनकी अदम मौजूदगी में 28 और 29 मई को यहाँ पर गुजर खान की पुलिस, जिसकी क़यादत जो है एक बड़ा अथरा किस्म का थानेदार है, यंगस्टर, डायरेक्ट सिपाही भर्ती हुआ मैट्रिक करके, फिर डायरेक्ट हवलदार बना, फिर डायरेक्ट ASI बन गया और वो आपे से बाहर हो गए। उसकी क़यादत में कोई 20-25 लोगों ने उसके उसका एक फार्म हाउस है अमीर मुख्तार साहब का, तो फार्म हाउस की उन्होंने वो 4 दीवारी फलांगी और अंदर गए और फिर उनके मुलाजमीन के साथ बदतमीज़ी की, चोरी शोरी भी की, जो भी है वो एक बड़ा इशू बना हुआ है। और वो शाह साहब बड़े तगड़े बंदे हैं, उन्होंने ये मामला अपने वो हमारे कमरजमान कायरा साहब, उनको ज़ाती तौर पर बताया, वो गए हुए थे डेनमार्क। फिर परवेश साहब तक भी उन्होंने पैगाम भिजवाया, लेकिन और मैंने मलक नवाज से पूछा तो वो साफ इनकार है कि कोई वहाँ पर रेट नहीं हुआ। तो मतलब कोई लोग जो है ऊपर वाले भी टस से मस नहीं हो रहे। RPO साहब और CPO साहब की मीटिंग हुई स्पीकर साहब के साथ, जी,
کوئی کچھ دن پہلے اخبارات میں فوٹو آیا، سارا کچھ ہوا، اور ابھی میں یہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک بندے نے شیئر کیا ہوا تھا کہ وہ کوئی سی پی او صاحب آئے ہیں، وہ ان کو انعامات دے کر گئے ہیں، بڑی اچھی کارکردگی، بڑی اچھی کارکردگی ہے، اور بالکل شہر کے لوگوں نے بھی بڑی تعریفیں کی کہ جناب یہ ملک نواز صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تاریخی ڈکیتیاں جو اس سے پہلے کبھی کسی کے تصور میں بھی نہیں تھی، آئے روز 2 4 6 ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور رات کا سلسلہ تو چھوڑے پڑے، دن دیہاڑے جیسا کہ کل 2 ہوئی ہیں، رکشے والے کو لے کے چلے گئے ہیں، رکشہ بھی لے گیا، اس کا 2-2.5 لاکھ روپیہ بھی سے لے کے گیا، 3,30,000 روپیہ تھا، رکشہ بھی وہ لے گئے ہیں. یہ جی ٹی روڈ پر دن دیہاڑے 1 بجے جناب وہ پراپرٹی کے جو آفس ہے 25 لاکھ روپیہ 25 لاکھ ان سے لوٹ کر لے کے گئے ہیں، اور پولیس ٹس سے بس نہیں ہو رہی. اور یہ جو بہادری دکھا رہے ہیں ڈکیت، ان کی وساطت سے انہی کو وہ سی پی او صاحب آ کر انعام دے کے گئے ہیں اور شاباش دے کے گئے ہیں کہ گجر خان میں ڈکیتیوں کا معاملہ جو ہے وہ عروج پر ہے. اس کا مطلب حصہ اوپر تک جاتا ہے؟ یہ حصہ اوپر تک جاتا ہے. اگر اوپر تک نہ جاتا، آپ نے اسپیکر صاحب کی بھی بات کی کہ انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا، تو کیا اسپیکر صاحب کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ مہینے بھر سے یہ جو روزانہ خبریں لگ رہی ہیں، روزانہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور گجر خان کے تاجر برادری، عام سول سوسائٹی یہ بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ اس بدبخت ایس ایچ او کو جو یہاں پر ڈکیتیوں کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اس کو یہاں سے ہٹایا جائے. اور اسپیکر صاحب ٹس سے بس نہیں ہو رہے. کیا اسپیکر صاحب کے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اچھا سا افیسر، ایماندار افیسر یہاں پر بھیجے تاکہ گجر خان کے عوام کی جان ان لٹیروں سے، ان ڈکیتوں سے چھوٹ جائے؟ تو وہ نہیں کرنا چاہتے. رہی بات دوسری، یہاں پر ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے گجر خان میں کہ غیر منتخب لوگ، ایک تو ہو گئے نا منتخب لوگ، غیر منتخب لوگ یہاں پر داتا بننے بیٹھے ہیں، اور ان کو ہماری پولیس جس کی ذمہ داری ہے عوام کا تحفظ کرنا، عوام کی دیکھ بھال کرنا، عوام پر نظر رکھنا کہ ان لوگوں کے ساتھ کہیں زیادتی تو نہیں ہو رہی، وہ لوگ لگے ہیں یہاں غیر منتخب لوگوں کے پروٹوکول میں. جب اس طرح پروٹوکول ہوگا تو ڈکیتیاں ہوتی رہیں گی. تو یہ بھی ہماری جناب اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ غیر منتخب لوگوں کو پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں. اور میں جو یہاں کے انتظامیہ ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ کم از کم چپلوس نہ بنو. آپ جہاں بھی جائیں گے اے سی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او ہے تو وہیں لگیں گے جا کر. تو اس طریقے سے کام نہ کریں جس کا ضمیر تمہارا خود تمہیں اجازت نہیں دیتا، وہ کام نہ کریں یہاں پر. اور اگر یہی روش رہی تو یہ بعید ہے کہ گجر خان کی عوام سڑکوں پر نکلے گی، جس پہ تاجر برادری ہوگی، سول سوسائٹی ہوگی. ہم باقاعدہ اس چیز کا گھیراؤ کریں گے اگر یہ کام نہ ہوا. تو اس لیے اپیل ہے ہماری اقتدار میں جو بیٹھے لوگ ہیں کہ ہماری جان، گجر خان کے لوگوں کی جان ان چوروں ڈکیتوں سے اگر چھڑوانی ہے تو یہ جو کرپٹ عملہ یہاں پر آپ نے لگایا ہے اسے یہاں سے تبدیل کیا جائے. اچھا خان صاحب، ایسے ہے کہ پچھلے دنوں ڈی ایس پی اور ایس ایچ او ملک نواز نے ایک پریس کانفرنس کی پریس کلب گجر خان میں. تو مجھے انہوں نے اپنی صفائیاں پیش کی کہ ہم نے اتنے وہ وارداتیں کی ہیں اور اتنے قاتل پکڑے اور اتنے ڈکیت پکڑے اور یہ وہ جو بھی فرضی کاروائیاں ہوئی ہیں. مجھے جو افسوس ہوا وہ یہ کہ وہ جو اوپر مہمانوں کی ایک لمبی سی لسٹ تھی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او، ان کے ساتھ آپ کی انجمن تاجران کے صدر جناب راجہ محمد جواد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میرے لیے شاکنگ نیوز تھی، میرے لیے شاکنگ نیوز تھی. یہ یار ٹاؤٹ پن نہ کرو یار، خدا کا خوف کرو. تمہیں بیٹھنا چاہیے تھا نیچے اور وہاں سے ایسے ایسے سوالات کرتے کہ ان کی بولتی بند کر دیتے. آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ میرا میسیج ہے آپ کے توسط سے. میری برادری ہے، میرا عزیز ہے راجہ جواد، میں احترام کرتا ہوں، میرے چوہان فیملی کا راجپوت ہے یار. اس کو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے یار کہ ڈی ایس پی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایس ایچ او کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی سوائیاں بیان کر رہے ہیں. اس کا کام تھا کہ ان کا گلا ادھر ہی سے پکڑ، اگر اوپر بیٹھنے کا شوق تھا نا وہ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کا گلا وہیں پہ پکڑ لیتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. لیکن یہ ذرا پلیز آپ اپنی بھی کریکشن کریں، اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو. خان صاحب، میں چوہان صاحب 110% آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تاجر کا یا نمائندے کا کوئی کام نہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ سٹیجوں پر بیٹھے. علیحدہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے ان کے خلاف، عوام کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے نمائندہ جو ہے وہ جاگ رہے ہیں، وہ سوئے نہیں ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا
ایک غلط میسج جا رہا ہے، اور حقیقتاً ایسے لوگوں کو اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس کی آپ نے بات کی ہے۔ تو میری کل بات ہوئی ہے جواد صاحب سے کہ جو کچھ ہوا ہے اب آئندہ ان کے کہنے پہ آپ نے نہیں جانا، یہ وہاں پر آپ لوگوں کو بلا کر اپنی تعریفیں کرواتے ہیں تو یہ بات نہیں چلے گی۔ یہ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس بات کا کل میں نے اظہار بھی کیا ہے، اور آج مغرب کے بعد انشاءاللہ ہماری تاجر برادری کی میٹنگ بھی ہے، اس میں بھی یہ بات میں نے اٹھانی ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے عوام کے لیے لڑنا ہے، عوام کی بات ہم نے کرنی ہے، نہ کہ ہم نے ٹاؤٹی کرنی ہے ان لوگوں کی۔ اچھا، یہ المیہ ہے، ہماری سول سوسائٹی کا بھی المیہ ہے، میں بلکہ ہماری صحافت کا بھی المیہ ہے۔ میں کل بھی میں نے ایک پوسٹ لگائی ہے کہ ہمارے گجر خان کے جو سیاستدان ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ وہ تھانے اور پٹواری کی سیاست کرتے ہیں۔ جی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ یہ الزام جو ہماری صحافت کے اوپر بھی آتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں۔ اگر صحافی بن جائے اپنی پروفیشن کو، اپنی ذمہ داریوں کو، آج یہ میرے ایک صحافی کا ایک پوسٹ تھی یہاں پر واٹس ایپ کے اندر کہ وہ جناب آئے، ان کو انعامات دیے، سول سوسائٹی نے بڑی تعریفیں کی کہ یہ تھانہ بڑا اچھا چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ افسوس ہوا میری اپنی کمیونٹی میں بھی یہ بہت زیادہ کالی بیڑے ہیں، تو ہمیں اپنا بھی انصاف کرنا چاہیے سیاستدانوں کو، کیونکہ انہوں نے عوام سے ووٹ لینا ہوتا ہے۔ اب کل جو میں نے پہلے ذکر کیا راجہ اپنے شاہ صاحب کا، میں نہیں دیا اپنے تنگدیو سیدنا والے امیر مختار صاحب، انہوں نے مجھے کل ایک ویڈیو بھیجی، اس میں ڈائریکٹلی انہوں نے مخاطب کیا راجہ پرویز شرف صاحب کو کہ راج صاحب آپ میرے نمائندے ہیں، آپ ووٹیں لیتے ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں، آپ جب ہماری وہ نہیں کریں گے، ہماری تلافی نہیں کریں گے تو کس منہ سے آپ ہمارے پاس آئیں گے ووٹ لینے کے لیے۔ میں نے وہ ویڈیو اپڈیٹ کی، میں نے عرفان کو کہا کہ آپ راجہ جاوید اشرف صاحب کو بھی واٹس ایپ کریں، راجہ پرویز شرف صاحب کو بھی واٹس ایپ کریں، ان کے نالج میں آنا چاہیے۔ بلکہ وہ سنگر ہاؤس کا ایک ترجمان، اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ وہ سر وہ یہ ویڈیو ہے وہ ہم کریں گے فوراً ایکشن، ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اور یہ صرف راجہ پرویز شرف کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بھی ووٹ لیتے ہیں عوام سے، پی ٹی آئی بھی ووٹ لیتی ہے عوام سے، نون لیگ بھی ووٹ لیتی ہے عوام سے، لیکن باقی جماعتوں نے تو سرے سے میرا خیال زبان ہی نہیں ہے لائی۔ آپ کی جماعت تو زیر اعتاب ہے، شاید وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی خبر لگوا دی تو ہم پکڑے جائیں گے، تو بولنا چاہیے نا، ووٹ لیتے ہیں نا آپ ہم سے۔ تو ایک چھوٹا سا ایک بیان آیا تھا آج راجہ جاوید اخلاص صاحب کا کہ یہ پولیس ہے، یہ پروٹوکول پر لگی ہوئی ہے اور جرائم ہو رہے ہیں، تو آپ اپنی جماعت کے اکابرین سے کہیں گے کہ جناب آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کر دیں جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، یا وہ بھی وہی پولیس والے وہ ہیں، تھانے کچہری پٹواری والے ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی اگر اقتدار میں آ جاتا ہے تو اسے یہ تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کس جماعت سے تعلق ہے، یہ کس جماعت سے ہے، وہ ساری تحصیل کا یا اس حلقے کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، اس کے لیے سارے برابر ہونے چاہیے۔ تو جو اس وقت اقتدار میں ہے، جہاں تک رہی آپ نے ہماری پارٹی تحریک انصاف کی بات کی، تو تحریک انصاف کے ساتھ تو آج جو ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بدترین مارشاء اللہ کے دور میں بھی یہ کام نہیں ہوئے۔ مشرف کا دور بھی رہا ہے، ضیاء الحق صاحب کا بھی رہا ہے، نون اور پیپلز پارٹی کا دور بھی رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ حکمت عملی کے تحت کہ ہمارے بولنے سے مزید لوگوں کے لیے پریشانی بن نہ جائے، اگر ہم کسی جگہ آواز اٹھائیں گے تو وہ اسے دوسرے رنگ میں دیکھیں گے، کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، انہوں نے اسے اصلاح کے حوالے سے نہیں دیکھنا، انہوں نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ تو یہ ایک حکمت عملی کے تحت یہ ہو رہا ہے کہ بھائی جو لوگ اس ٹائم صاحب اقتدار ہیں اور طاقت میں ہیں اور جن کی بات سنائی یا اس ٹائم، انہیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ تحریک انصاف، کیونکہ تحریک انصاف بہت پیچھے ہے۔ اس کی بات تو اب وہ تو خود آپ کی بات سے اتفاق ہے، وہ تو خود اب چھپتے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے جو گناہ کسی نے کیا نہیں۔ وہ سیاسی سوال ہے آپ کو میں کرنے جا رہا ہوں آپ سے، لیکن بات یہ ہے خان صاحب کہ میں دیکھیں میں میڈیا پرسن ہوں، میں کسی کی ووٹ لے کر صحافی نہیں بنا، ٹھیک ہے؟ میں نے ایک پروفیشن اپنی چوائس سے منتخب کیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اور یہ کس کے لیے کرتا ہوں؟ میں عوام کے لیے، کہ میرے ارد گرد میں آواز اٹھا سکتا ہوں، میں آواز اٹھاتا ہوں، بلا تفریق اٹھاتا ہوں،
بالکل، کیونکہ میں نے یہ ایک ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ میں نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے. آپ کا پیشہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ سچ اور حقائق لوگوں کو بتائیں. بالکل. اور وہ لوگ جو سیاست میں اور عوام کی خدمت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں یا نہ آئیں، ووٹ تو انہوں نے ان سے لینی ہے. جی جی. تو ان کی خاطر بولیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں یا گورنمنٹ میں. آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ ہمیں جو 3.5 سال کا اقتدار ملا ہے، اس میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ انہوں نے اپنا کوئی ایس ایچ او یہاں پہ لگایا ہے، یہاں کوئی تحصیلدار لگایا ہے، یہاں کوئی ڈی ایس پی لگوایا ہے، قطعاً نہیں. کیونکہ خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ اداروں کو خود کام کرنے دینا چاہیے اور ان میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. بالکل 3.5 سال میں کوئی ایسا یہاں پہ ہم نے ایس ایچ او، میں الفاً یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایس ایچ او اپنی مرضی کا یہاں پہ ہم نے نہیں لگوایا، کوئی اے ایس آئی ہم نے نہیں لگوایا، کوئی اس قسم کا کام ہم نے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اوپر سے بھی ہمیں ہدایات تھی. دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی چودراہٹ کریں، اپنے لگائیں، مگر یہ چودراہٹ ہمیں تو مل سکتی ہے مگر علاقے کے لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چودراہٹ سے بھی دور. اچھا، میں کل پرسوں سے بھی میرے مائنڈ میں ایک بات آ رہی ہے کہ یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے اعلیٰ حکام کو کہا کہ آپ تشریف لائیں، ذرا ہمیں اعزازات سے نوازا جائیں. اور پھر ٹاؤٹ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے شہر کے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ تالیاں بجا رہے ہیں. اس میں آپ کے ساتھ اتفاق ہے کہ ہمارے میری یہ سمجھ لیں کہ ایک میری تجویز ہے کہ اعلیٰ حکام، آر پی او صاحب، سی پی او صاحب پہلے آ کر ایک کھلی کچہری کریں، عوام کی باتیں سنیں، وہاں پر ججمنٹ کریں کہ ہمارا تھانہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ان کے ڈیسیژن لے کے پبلک ایٹ لارج کا، ٹوٹوں کا نہیں، پبلک ایٹ لارج کا ڈیسیژن لے کے پھر ان کو انعامات دیں، ان کو ڈی ایس پی بنا دیں، ان کو ڈی آئی جی بنا دیں، جو مرضی کریں. لیکن یہ جو عمل ہے تھانے والوں کا، ڈی ایس پی کا، سی پی او اور آر پی او کا، جنہوں نے بھی انعامات دیے ہیں، یہ قابل مذمت ہے. میں بانگے دھول کہتا ہوں کہ ان کا یہ عمل قابل مذمت ہے. بالکل آپ نے سچ کہا کہ یہ پولیس والے انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جو خود ان سے مفادات حاصل کرتے ہیں. وہ لوگ وہ یہاں اگر ان کی ہر بات پر لب بیک کہتے ہیں. آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے کہ کھلی کچہری ہونی چاہیے جس میں عام شہری آئے. یہاں تو انہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال سی پی او صاحب کو، آر پی او صاحب کو پتہ ہے. وہ اگر اس عہدے پہ اللہ نے انہیں پہنچایا ہے تو کیا انہیں پتہ نہیں کہ یہ جو لوگ بلائے جاتے ہیں یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کے طبلہ مین ہوتے ہیں، ان کی ہاں سے ہاں ملانے والے ہیں. تو آر پی او صاحب اور سی پی او صاحب سے بھی میں بھی اپیل کروں گا اور گزارش بھی کروں گا کہ آپ 10 دن بعد، مہینے بعد، 15 دن بعد، ایک دن بہت بڑی تحصیل ہے گجر خان کی، اور گجر خان میں ڈکیتیاں، چوریاں جو اتنی عروج بھی ہیں، آپ کے علم میں ساری باتیں، تو کم از کم یہاں پر آ کر ایک دن کھلی کچہری لگائیں، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عوام آپ کے بارے میں اور ان ڈکیتوں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے. اچھا خان صاحب، بہت شکریہ. یہ موضوع تو بہت بڑا ہے لیکن چلیں کٹ شارٹ کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے. تو آپ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور آپ میرا خیال ہے گجر خان کے کوئی پہلے غازی ہیں جو جیل میں آپ کو گرفتار کیا گیا تھا اور ڈیالہ جیل میں کتنا عرصہ رہے، اور پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا وہاں پر، اور آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں. کوئی پریس کانفرنس وغیرہ کرنے کا پروگرام تو نہیں ہے، تو آپ مجھے وہ آپ بیتی بتائیں کہ کیسے گرفتار ہوئے اور پھر جیل میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا. جی یہاں پر جی ہمیں تو مجھے جو گرفتار کیا گیا وہ تو میں رات کو یاسر روڈ پہ تقریباً وہ جاوید فوٹوگرافر کی دکان پہ آ کر بیٹھتے ہیں، تو وہاں آ کر ہمیں اٹھایا گیا اور ہمیں 15 دن کے لیے پہلے انہوں نے ڈیٹیکشن آرڈر لیے ڈی سی او صاحب سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن 15 دن پورے ہوئے تقریباً اس بارک میں ہمارے ساتھ کوئی 29 بندے اور تھے میرے ساتھ. تو ہم 30 کی اس دن رہائی کا دن تھا، رہائی کے پہلے تو آرڈر بھی آ گئے کہ بھئی ان 30 بندوں کو رہا کریں. تو عجیب سی بات ہوئی کہ ہم میں سے 29 کو تو جانے دے دیا، اور مجھے کہنے لگے جی کہ آپ کے 15 دن کی مزید جو ہے نا، یعنی آپ بڑے سیاستدان آپ آگے آپ بڑے سیاستدان ہیں، مزید 15 دن رہے. اس چیز کی تو ایک سمجھ نہیں آئی کہ مزید ایک یہاں پہ نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، نہ کوئی آگ لگائی گئی، اور ہمیں اٹھا کے وہاں لے گئے. اچھا جب 15 دن دوبارہ جب آرڈر ہوئے تو ایک تو وہاں جو ظلم اور زیادتی دیکھنے میں آئی. چوہان صاحب سیاسی ورکر ہیں ہم، آپ نے بھی دیکھا، آپ نے سنا بھی ہے، آپ نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ
किसी दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि सियासी वर्कर को वो डेथ सेल में रखा जाए। हमें वहाँ पर डेथ सेल में रखा इन्होंने, और डेथ सेल एक फ़र्द के लिए है। तो वहाँ पर हमें इन्होंने 14 बंदे जो हैं उन्हें उस डेथ सेल में इन्होंने हमें रखा है। और ऊपर से जो बदबख्ती कि हमें जुमे की नमाज की इजाज़त नहीं थी। डकैत को थी, वहाँ पे चोर को थी, कातिल को थी, नमाज पढ़ने की इजाज़त थी कि वो जाकर मस्जिद में अपनी नमाज़ें भी पढ़े, बाजुमात पढ़े, और ख़ासकर जुमे को तो 2-2,5-3 हज़ार बंदा वहाँ पे नमाज़ पढ़ता है। तो हमें जुमे की नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी। अच्छा। और जो डेथ सेल में 12-12, 14-14 रखे, तो वो तो एक फ़र्द का है, तो यहाँ तो 3, 4, 5 आदमी तो चलो गुजारा कर लेंगे। और उसी में लेटरिन है अंदर, और लेटरिन भी जो है वो 1.5-2 फुट की है, जो बंदा बैठा होता है नज़र आ रहा होता है। तो उस डेथ सेल में जब इन्होंने हमें रखा तो ये गुजारिश भी की मैंने, सुप्रिटेंडेंट साहब आए दौरे पे, कि ये हाल देख लो हमारा, कम से कम इतना तो करो कि कुछ बंदे यहाँ से कम हों, हमारे तो ये रगे सूखते जा रही हैं। 4 दिन तक तो वो जंगला भी नहीं खोला जो डेथ सेल का था। तो ये जो जुल्म देखा वहाँ पे है, ये इससे पहले तारीख़ में नहीं है कि जो जुल्म इनके साथ। और मैं ये अल्फन कहता हूँ, सबको पता है कि उनमें से 99% लोग जो है ना, वो इसी तरह बेगुनाह लोग उठाए हैं उन्होंने, और उन्होंने डेथ सेल में रखा हुआ है। अच्छा, ये तो खैर चलो जनरल वहाँ पर रहने की सिचुएशन है, कोई तशद्दुद वगैरह भी किया गया? नहीं सर, तशद्दुद यही तशद्दुद था कि यहाँ पे 1-2 बंदों की गुंजाइश थी, वहाँ पे 12-12, 14-14 बंदे रखे गए हैं। इसके अलावा कोई ऐसे तशद्दुद नहीं हुई, कोई मार कुटाई का या कुछ ऐसी बात नहीं हुई। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई बात हुई आपसे? जी अच्छा, बड़े मज़े की बात बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं समझ गया कि अब 15 दिन बाद फिर मुझे 15 दिन के लिए जो इन्होंने मज़ीद बढ़ा देने हैं, तो हाई कोर्ट से मुझे रिलीफ़ मिला। जब हाई कोर्ट से मुझे रिलीफ़ मिला, तो जब रिहाई हुई तो बाद 3 थानों की गाड़ियाँ और SHO हजरात खड़े थे, तो उन्होंने वो पंजाबी नहीं आखते जिस तरह चूचा मुझे फिर वहाँ से उठाया और फिर गाड़ी में मतलब ये ना कि फेंक दिया उन्होंने। फिर मुझे कैंट थाने में ले गए। जब कैंट थाने में ले गए तो फिर यहाँ क्योंकि सारा ख़ानदान, दोस्त अहबाब सारे आए थे, सारे वहाँ पर आए। फिर उन्होंने मिन्नत मुताजी की कि भाई अब देखो ये तो हाई कोर्ट के आर्डर हैं, और गुजर खान से इसे उठाया गया। तो फिर रात 1:30 बजे 4-5 घंटे मुझे उन्होंने रखने के बाद फिर मुझे 1:30 बजे रात रिहाई हुई कि कोर्ट के आर्डर के बावजूद मुझे फिर उठा के ले गए। अच्छा खान साहब, ऐसे है कि इस वक्त जो एक अच्छा, रही बात आपके लिख के देने की, तो चौहान साहब क्योंकि वो कुरान की आयत भी है ना, वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, उसमें है ना कि वतवासौ बिल हक़ और वतवासौ बिस्सब्र, कि हक बात करना और अल्लाह की तरफ से इस किस्म की जो आजमाइश आती है उस पर सब्र करना। तो इंशाअल्लाह ये जब तक जान में जान है, हक बात से पीछे नहीं हटूँगा। और मेरी समझ में कि इस टाइम वाहिद इमरान खान ही है जो इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकता है और पाँव पे खड़ा कर सकता है। तो इंशाअल्लाह खान साहब, ऐसे है एक बात चल रही है कि जो लाए थे उनको बुत बनाया गया था 26-27 साल में, तो अब उसको बुत को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है। और उसको बिल्कुल एलिमिनेट यानी नामो निशान इमरान खान का ख़त्म हो जाए। और उन्होंने एक पार्टी भी बनाई, इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी। तो कुछ लोग गए 100 बंदे, और कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की कि हमने सियासत छोड़ दी है जी, अल्लाह ताला हो गए। तीसरे दिन वहाँ पर बैठे हुए थे। तो क्या आपकी पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी? सर बात ये है कि जब ये सर्वे उसके बाद आए हैं, अच्छा, तो इसमें जो पब्लिक है, जो पहले 70% थे, आज अल्लाह के हुक्म से 90% उसके साथ है। जो गए हैं वो अकेले ही गए हैं। अच्छा। और अब ये परेशान है, ये PDM की जो लुटेरों की ये गवर्नमेंट बनी है, ये परेशान है कि आपने ऐसा अमल भी कर लिया, बंदों को डरा धमका के और उनकी ख़वातीन पे तशद्दुद करके हमने एक नई पार्टी तो बना ली है, मगर पब्लिक का वोटर नहीं जा रहा उस तरफ। जब वोटर नहीं जा रहा तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और अब जो कहते हैं ना कि हम इस पर कामयाब हो जाएंगे, तो हम कहते हैं ठीक है, अगर आप कामयाब हैं तो आप इलेक्शन करवा के देख लें।
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے الحمدللہ کسی کے جانے سے تحریک انصاف عمران خان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پیپلز پڑتا. پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ باغ کا الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن، تو اس میں پی ٹی آئی تو وہ بالکل ضمانت ضبط کرا بیٹھی اپنی، تو وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ووٹر بھی فارغ ہو گیا ہے. عمران خان کے الیکٹیبلز کے ساتھ ووٹر ہوتے ہیں، 18 میں الیکٹیبلز دیے گئے تھے تو عمران خان وزیر اعظم بنا تھا. اب وہ الیکٹیبلز واپس جا رہے ہیں تو عمران خان فارغ ہو گیا. تو اچھا اس میں چلو ہم کیا کہیں، اب نون والوں سے یہی بات پوچھیں کہ وہاں پہ تو پی ٹی آئی کے تمام ورکر جو ہیں وہ تو روپوش ہیں، کوئی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ورکر جب باہر نہیں ہوگا ووٹر لائے گا کون؟ ہزاروں کی تعداد میں اس ٹائم بھی 8 سے 10 ہزار جیلوں میں جو پڑے لوگ ہیں. تو چوہان صاحب یہ تو ایک طرفہ ٹریفک تھی نا، ایک طرفہ ٹریفک میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ نہ ہوتا تو ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی سمجھ میں یا آپ کی نظر میں تحریک انصاف بالکل ڈیڈ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو خدا کے لیے الیکشن کرا یا الیکشن ہوں گے اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ناظرین ہمارے تھوڑے سے وقت میں گفتگو ہوئی سب سے پہلے تو کرائم گجر خان میں، اور کرائم کس حد تک بڑھ گیا ہے، اور پھر ہمارا کیا کردار ہے میڈیا کا، عوام کا، سوسائٹی کا، پھر ہماری یہ جو تنظیمیں ہیں. میں نے تھوڑا سا جذبات میں آ کر کچھ شاید چیزیں غلط بھی کہہ دی ہیں، میں اس کے لیے بالخصوص راجہ جواد سے، میرا بچہ ہے، بھتیجا ہے میرا، میں معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن اس کا عمل غلط تھا. تو جب تک سوسائٹی اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہیں کرتی تو یہ ساری خرابیاں ہوتی رہیں گی. سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری سول سوسائٹی پلس ہمارا میڈیا، یہ جو تنظیمیں ہیں ہماری مختلف واکس آف لائف کے، ان لوگوں کی جب تک سارے لوگ ایک ڈائریکٹ لائن اینڈ لینتھ ان کی ٹھیک نہیں ہوگی، یہ مسائل ہمارے اسی طرح رہیں گے. تو باقی ہم نے سیاستدانوں کی توجہ بھی مبذول کرائی ہے کہ ووٹ لینے کے لیے یار آتے ہو تو پھر بے یار و مددگار بھی چھوڑ دیتے ہو ان کو. یہ پلی غلط ہے کہ یہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں، یا اقتدار والوں کی ذمہ داری ہے. یار جو اقتدار میں نہیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے، آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا. لیکن پی ٹی آئی تو پتہ نہیں کیوں ڈری دبکی ہے، وہ تو بالکل ہی آواز آپ نے تھوڑی سی آج نکال دی آواز، باقی تو پی ٹی آئی بالکل ڈیڈ سائلنٹ. راجہ جاوید اخلاص صاحب کا آج ایک بیان میں نے پڑھا ہے، اسے حالانکہ وہ اقتدار میں ہیں، ان کا پرائم منسٹر ہے، وہ سی پی او صاحب سے، آر پی او صاحب سے، آئی جی سے مل سکتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف بیان کیا تھا کہ انہوں نے اپنا سارا کچھ کیا اور اپنی جان چھڑا لی. دوسرا جیل میں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ایک مختصر سا ہم نے گفتگو کر لی. اور لاسٹ یہ تھا کہ پارٹیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوا کرتی، وقتی طور پر معاملات ہوتے ہیں، اور یہ ہسٹری ہے. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو کہا گیا ختم ہو گئی، ماضی دیکھ رہے ہیں، ماضی جو ہمارا گواہ ہے. نون لیگ جو ہے وہ فارغ ہو گئی جی، وہ بالکل ختم ہو گئی، وہ جدہ چلے گئے، لیکن نون لیگ پھر دوبارہ اقتدار میں آئی، پیپلز پارٹی بھی دوبارہ میں اقتدار میں آئی. تو یہ میں اس مفروضے کو نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی ختم ہوگی. پی ٹی آئی رہے گی، چلیں اگلے 24 میں یا 23 کے الیکشن میں نہیں ہوگی، 28 میں ہوگی یا 29 میں ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی ایز اے پی ٹی آئی ایز اے جماعت اس کو ہم کبھی بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ 23 میں ہوگی جی، اللہ کے حکم سے. اچھا تو چلیں، یہ آپ کی خواہش تو یہی ہے، لیکن میں پبلک کی یہ ڈیمانڈ ہے، میں تاریخ اوراق الٹ رہا ہوں اپنی، میری کوئی اوپینین نہیں ہے. میں تو ماضی کو دیکھ کر کے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وقتی طور پر مشکل ٹائم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 2030 میں 29 میں اقتدار میں دوبارہ وہ آ جائیں اور بڑی میجارٹی سے آ جائیں. خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ اندھیری رات ختم ہونے کی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ختم ہوگی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اور آپ کا بہت شکریہ جی دیس پردیس کا، کہ ہمیشہ ایسے مشکل حالات میں جب کوئی خاص طور پر آواز ہماری آگے نہیں پہنچاتے تو دیس پردیس ہماری آواز جو ہے ہماری عوام تک پہنچاتی ہے. میں اس پر آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں.